व्यापारी नंबर 13। व्यापारी किस्त नंबर 13। इसने फुर्सत से मेरी बात काटी। सब्र करो यार, क्या हो गया है? मैंने कहा ना कि तुम्हारा भाई न सिर्फ जिंदा है बल्कि खैरियत से है। अब तुम यहाँ आ गए तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मैं इसे भी छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद इसने गार्ड से मुखातिब होकर कहा, लतीफ़, विक्की को फ़ोन करके कहो कि इसके भाई को छोड़ दे। यस बास। लतीफ़ ने भी गार्ड ने इंतहाई मुद्दिबाना लहजे में कहा। फिर से अपनी जैकेट की जेब से सेलफोन निकाला और नंबर पंच करने के बाद विक्की से बात करने लगा। ये वही विक्की था जिसने डॉक्टर मिशाल को अगवा करके इसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की थी। चलो, में विक्की से बात करने के बाद इसने कहा, आपके हुक्म की तामील हो गई है बॉस। तो भाई, मैंने तुम्हारे भाई को आज़ाद कर दिया है। अब तुम्हारा फैसला करना है जो बाकी रह गया है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि सुल्तान महमूद ने एक बार फिर मेरी बात काटी। 10 मिनट के बाद अपनी बाजी से फ़ोन पर बात करके अपने भाई के बारे में पूछ लेना कि वो घर पहुंच गया या नहीं, तब तक हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं। इतना कहने के बाद वो खामोश होकर गहरी नज़रों से मुझे देखता रहा और मुझे अपने वजूद में इसकी नज़रें गड़ती महसूस हो रही थी। चंद लम्हों के बाद इसने सिलसिला कलाम जोड़ा और बड़े इत्मीनान भरे लहजे में बोला, ईदान मियाँ, मैं तुम्हारी जहानत की दाद देता हूँ। तुम माहिर कारीगर होने के साथ साथ काफ़ी ज़हीन भी हो। अब यही देख लो कि कैसे तुमने दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पुलिस मुकाबले में खुद को मरवा दिया। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे मुखबर ना होते तो मैं भी ये समझता कि तुम पुलिस मुकाबले में मारे गए हो और तुमसे बदला लेने की हसरत मेरे दिल में ही रह जाती। मेरे सीने में भांबड़ चलने लगे। मेरे दिल की धड़कन भी अचानक ही तेज़ हो गई थी। तब मैंने खुद को हवास में रखते हुए पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जवाबन इसने इस्तफसार किया तो मैंने होंठ भींच लिए और चुप सादे बैठा रहा। तहम सुल्तान महमूद ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, पहले मेरा इरादा था तुम अपने हाथ से गोली मारने का, लेकिन तब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं समझा नहीं, मैं ठटका। मैं तुम्हें अपने पास कैद रखूंगा। इसने कहा तो मैं उलझा। कैद? मैंने दोबारा पूछा। हाँ। इसने मोटी गर्दन को जुम्बश देकर हिलाते हुए कहा, वैसे भी तुम दुनिया की नज़रों में मर चुके हो। कोई नहीं पूछेगा ये दुनिया ऐसी ही है। यह जिंदा इंसान को कोई नहीं पूछता, मरने वाले को कैसे पूछेंगे? याद रखो, तुम्हें जिंदा रखकर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, वरना तुमने मेरे साथ जो किया है इसकी सज़ा सिर्फ मौत ही है। बहर कैफ, मैंने फैसला किया कि तुम्हें जिंदा रखा जाए। अब तुम मेरे लिए दोबारा काम करोगे? मैंने बेसाख्ता पूछा, क्या मुझे दोबारा स्मगलिंग करना होगी? सुल्तान महमूद खफीफ सा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन इसका भी हल मेरे पास है। वज़ीर-ए-आज़म मुस्कुराया तो मैं अपना खुश्क होता हलक तर किया। वो क्या? मेरे लहजे में सरसराहट थी। तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी। सुल्तान महमूद ने ठहर ठहर कर कहा। मैं अंदर अंदर बेख्तियार चौंक पड़ा, लेकिन चेहरे से ज़ाहिर नहीं होने दिया। प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया तो डॉक्टर मिशाल और एहसान दुरानी साहिब का था। सुल्तान चीता के जहन में कैसे आ गया था? मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी? मैंने होंठ भींचते हुए दोहराया। सुल्तान महमूद ने इस बात में सर हिलाया, हाँ, मैं तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा दूंगा। इस तरह तुम दुनिया की नज़रों में भी नहीं आओगे और मेरे लिए भी काम करते रहोगे। डॉक्टर रिचर्ड एक माहिर सर्जन है, मैं पहले से बात कर लूँ फिर तुम्हें भेजूंगा। कहते के साथ ही उठकर खड़ा हुआ तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। लम्हा भर के बाद इसने दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ा। सुनो मियाँ विजदान, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने या फरार होने की कोशिश की तो मैं अब कोई रायत नहीं करूँगा। अभी तो तुम्हारे भाई को छोड़ दिया है, बाद में नहीं छोड़ूंगा। ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह बिठा लो। मैं एक बार बात को बार बार दोहराने का आदी नहीं हूँ, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसके लहजे में बेपना सख्ती और तुरशरी शामिल थी, जिससे मुझे अपने वजूद में ठंडी लहरें दौड़ती महसूस हुई। इसके लहजे से साफ महसूस हो रहा था कि वो अब अपनी बात पर बिला तामुल अमल करेगा। मैं कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। गुड, सुल्तान महमूद ने कहा, इसमें तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भलाई है। जवाबन मैं खामोश रहा। मैं इसके रहमो करम पर था, इसलिए इसकी हर बात मानने ही में मेरी और मेरी फैमिली की भलाई थी। किस्मत मुझे एक बार फिर सुल्तान चीता के पास ले आई थी और मुझे किस्मत से कोई शिकवा नहीं था। चंद लम्हों के बाद सुल्तान चीता ने कहा, अपना सेलफोन मुझे दो। मैंने बहसों मुबासा किए बगैर सेलफोन निकाल कर इसके हवाले कर दिया। इसने एक नज़र सेलफोन पर डाली और मूंछों वाले शोधे को बुलाकर कहा, नज़ीर, इसका ख्याल रखना, अगर ये यहाँ से फरार होने की कोशिश करे तो बिला तामुली से गोली मार देना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। जाते जाते वो रुका और मुड़कर दोबारा नज़ीर से बोला, और हाँ, 15-20 मिनट के बाद इसकी बात इसकी बहन से करवा देना ताकि इसे तसल्ली हो जाए। इतना कहने के बाद वो कर्रोफर से चलता हुआ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चला गया। मैंने ठंडी सांस लेकर खुद को पुरस्कून करने की कोशिश की। नज़ीर ने मेरी बाजी फरत से बात करा दी थी। बाजी फरत ने बताया कि फुरकान घर आ गया है और ठीक है, सुल्तान चीता ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। इसके बाद मेरी इनसे बात ना हो सकी क्योंकि नज़ीर ने मुझसे अपना सेलफोन झपट लिया था।
میرا دل کیا کہ میں اس کے ہوش و حواس ٹھکانے لگا دوں، لیکن میں چاہنے کے باوجود ایسا نہ کر سکا کیونکہ میں تہی دست تھا، اس کے پاس ریوالور۔ پھر سلطان محمود نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ اگر میں کوئی حرکت کروں تو وہ بلا تعمل مجھے گولی مار دے۔ نذیر نے باجی فرد سے بات کرانے کے بعد سیل فون ہی بند کر دیا تھا تاکہ باجی فرد کال نہ کر سکے۔ بعد ازاں اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب میں کمرے میں مقید تھا۔ کمرہ خاصا وسیع تھا، باتھ روم اٹیچ تھا۔ ایک کونے سے ذرا فاصلے پر ایک پلنگ پڑا ہوا تھا جس پر صاف ستھرا بستر بچھا ہوا تھا۔ سب سے اہم جو چیز تھی وہ تھا جوتا بنانے کا سامان جو پہلے تہہ خانے میں پڑا تھا، جسے شاید سلطان محمود نے اٹھوا کر اس کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ چند لمحے سامان کو دیکھنے کے بعد میں نے ایک لمبی سانس لی اور بستر پر بیٹھ کر آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلطان چیتا کے مطابق وہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرا کر ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا غلام بنا لے گا اور میں ساری زندگی اس کے اشارے پر ہی گزاروں گا۔ وہ اپنا پلان سوچ رہا تھا کہ جبکہ میں اپنا پلان ترتیب دے رہا تھا۔ سب سے اہم مسئلہ ڈاکٹر مشال اور احسان درانی سے رابطے کا تھا۔ احسان درانی تو اسپتال میں تھے، ان کی الگ بات تھی، لیکن ڈاکٹر مشال سے بھی رابطے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہوگی تو میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ مجھے اس کمرے میں قید رہتے ہوئے شب و روز گزرنے لگے۔ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دیا جا رہا تھا، ناشتہ اور کھانا نذیر ہی دینے آتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ وہ کھانا دینے کے لیے دروازہ نہیں کھولتا تھا بلکہ کھڑکی کا استعمال کرتا تھا جو دروازے سے 6-7 فٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ کھڑکی پر لوہے کی گرل موجود تھی، شاید ایسا کرنے کے لیے اسے سلطان چیتا نے کہا تھا یا اسے مجھ سے کوئی خطرہ تھا۔ بہر کیف جو بھی تھا، میں کسی طرح ڈاکٹر مشال سے بات کر کے سلطان محمود کو اپنے پلان سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ 4 روز گزر گئے لیکن اس دوران نہ سلطان چیتا وہاں آیا اور نہ ہی اس نے مجھے فون پر بات کی، شاید وہ بیزی تھا۔ نذیر رات کا کھانا دینا ہے تو میں نے ٹرے لینے کے بعد کہا سنو کیا کہنا ہے؟ اس نے استفہام میں نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے روکنے کا مقصد بتایا تو اس کی پیشانی پر لکیریں پھیلتی چلی گئی۔ یہ ناممکن ہے کہتے ساتھ اسے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، میں ملتجی ہوا، میرے ساتھ تعاون کرو، میں صرف چند منٹ بات کروں گا۔ کہا تو ہے ایسا ناممکن ہے، وہ اس بار تڑخا۔ سیٹھ صاحب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے، اگر میں نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ میری کھال ادھیڑ دیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے اکسایا، شاید وہ میری بات مان جائے، لیکن وہ بھی شاید سلطان چیتا کا کوئی پکا وفادار تھا۔ اس کے باوجود میں ان سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ میں نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں ٹہلنے کے ساتھ ساتھ مغزمازی کرتا رہا کہ میں نذیر کو کیسے راضی کروں گے مجھے اپنا سیل فون دے دے، لیکن کوئی ترکیب ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ بادل نخواستہ میں جھنجھلا کر بستر پر لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب صبح وہ ناشتہ دینے کے لیے آئے گا تو ایک بار پھر بات کروں گا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اگلی صبح نذیر ناشتہ دینے آیا تو میں نے اسے ایک بار پھر التجا کی، نذیر میں تم سے التجا کر رہا ہوں، ایک بار میری گھر والوں سے بات کرا دو، چاہو تو اپنے سیٹھ صاحب سے اجازت لے لو۔ میں نے سیٹھ صاحب سے بات کی ہے، وہ احسان جتانے والے انداز میں بولا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے، لہٰذا اب دوبارہ نہ کہنا، مجھے ایک بار بات دہرانے سے کوفت ہوتی ہے۔ میرا دل کیا کہ اس کا چہرہ بگاڑ دوں، لیکن میں اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھا۔ البتہ اگر وہ ناشتہ دینے کمرے میں آتا تو شاید میں کسی انجام کی پرواہ کے بغیر اپنے ارادے پر عمل بھی کر گزرتا۔ ناشتہ کرنے کے دوران بھی میں نذیر کو قائل کرنے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب کوئی راہ دکھائی نہ دی تو میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ اسی شام مغرب کے بعد میں پلنگ سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں مستغرق تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں بے اختیار چونکتے ہوئے خیالوں سے باہر نکل آیا۔ چند سیکنڈز کے بعد دروازہ کھلا اور سب سے پہلے نذیر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان تھا جس کے بائیں ہاتھ میں میک اپ باکس تھا، اس کے پیچھے سلطان محمود کے دونوں باڈی گارڈز تھے۔ بار بار کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید وہ میرے سر کے بالوں کی کٹنگ کرنے آیا ہے۔ نذیر نے مجھے ایک کرسی پر اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا، ادھر کرسی پر بیٹھو، مجھے بال نہیں کٹوانے۔ میں نے کہا۔ نذیر زیر لب طنزی انداز میں مسکرائے پھر بولا، یہ تمہارے بال کاٹنے نہیں بلکہ تمہارا حلیہ بدلنے آیا ہے۔ میرا حلیہ؟ میں ٹھٹکا، لیکن زیادہ سوال و جواب نہ کرو، نذیر نے ترشی سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ میں اندر کھول اٹھا لیکن اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھنے کے بعد باربر نے میک اپ باکس پلنگ پر رکھا اور کنگھی اور کینچی نکال کر پھر مجھ پر اپنی مہارت آزمانے لگا۔ میں چپ سادے بیٹھا رہا۔ دونوں باڈی کا دروازے پر الرٹ کھڑے تھے، جیسے اگر میں بھاگنا چاہوں تو وہ مجھے بھاگنے نہ دیں۔ میک اپ میں ہنٹا، میرے سر کے بالوں اور چہرے سے کھیلتا رہا۔ جب وہ کام سے فری ہو گیا تو نذیر نے ایک تنقیدی نظر مجھ پر ڈالی اور سرانے والے انداز میں بولا، واہ، یہ تو پہچانا نہیں جا رہا۔ میرے سامنے آئینہ نہیں تھا کہ میں بھی اپنی شکل دیکھ سکتا۔ آخر بار میرے بالوں اور چہرے کا کیا حلیہ بنایا تھا، میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ مجھے تجسس ہو رہا تھا، شاید نذیر نے میرے دل کی بات میرے چہرے پر پڑھ لی تھی۔ تبھی وہ بار سے بولا، محسن بھائی شیشہ نکال کر اسے دو تاکہ اپنی نئی شکل دیکھ لے۔
اپنی شکل دیکھنے کے لیے بڑا ہی بے چین ہو رہا ہے۔ اس کا انداز مزہ کا خیز تھا، تاہم میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میں بھچکا رہ گیا۔ میں بے یقینی سے دیکھتا رہا۔ واقعی نہ صرف میری شکل بدل گئی تھی بلکہ بالوں کا سٹائل بھی بدل گیا تھا۔ اب میں وجدان احمد دکھائی نہ دے رہا تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ میری حیرت کم نہ ہوئی تھی کہ نذیر نے مجھ سے آئینہ لے کر محسن کو دے دیا۔ تبھی ایک گارڈ نے نذیر کی طرف اپنا سیل فون بڑھاتے ہوئے کہا، اس کی تصویریں بھی بنا لو۔ تصویر؟ میرے دماغ کو کھٹکا ہوا۔ نذیر نے اس سے سیل فون لے کر میری چند تصویریں بنا لی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے اور میں ایک بار پھر کمرے میں مقید ہو گیا۔ میرے دماغ میں مسلسل یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر سلطان چیتا نے میرا حلیہ کیوں تبدیل کرایا ہے، میری تصاویر کیوں لی ہیں، حالانکہ اس نے تو میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانی ہے۔ شاید وہ میری تصویریں ڈاکٹر چیر کو بھیج کر بتانا چاہتا ہوگا کہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے میری شکل ایسی بنایا جائے۔ الجھن سے بچنے کے لیے میں نے یہ سوچنا ہی ترک کر دیا۔ موجودہ حلیے میں اگر ڈاکٹر مشال یا میرے احباب و دوست مجھے دیکھ لیتے تو شاید مجھے پہچاننے سے قاصر ہو جاتے۔ ہر کیف اب مجھے نئی صورتحال کے لیے تیار رہنا تھا۔ اگلے روز صبح نذیر ناشتہ دینے آیا تو میں نے ایک بار پھر قسمت آزمائی کرتے ہوئے اس سے سیل فون مانگا، لیکن اس نے اس بعادت انکار کر دیا۔ شب و روز اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس شام سوار کو میں ڈنر سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سلطان چیتا اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ آ دھمکا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وجدان میاں تیار ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو تیار کیا ہوا تھا، اس لیے مطمئن لہجے میں جواب دیا، میں تیار ہوں۔ گڈ، سلطان چیتا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر مستفسر ہوا، جانتے ہو کہاں جا رہے ہو؟ جان کر کیا کروں گا، یہ بھی صحیح کہا۔ سلطان محمود نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن تمہارے لیے جاننا ضروری ہے، ہم لندن جا رہے ہیں۔ میں نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کیا کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ اگر میں کسی ٹور پر لندن جا رہا ہوتا تو الگ بات تھی، اس موقع پر میں خوشی کا اظہار بھی کرتا۔ تاہم سلطان محمود نے چند لمحے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر خود ہی بات آگے بڑھائی۔ ڈاکٹر جیت سے بات ہو گئی ہے، میں نے تو اسے یہی بلانا چاہا تھا لیکن وہ بہت بیزی ہیں، اس نے جمعرات کا ٹائم دیا ہے، اس لیے ابھی روانہ ہونا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں سلطان چیتا اور اس کے گارڈز کی نگرانی میں گاڑی میں سوار ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ میرا دل اداسی سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اپنے گھر والوں اور ڈاکٹر مشال کی یاد آ رہی تھی۔ ہمارا پلان ناکام ہو گیا تھا اور سلطان محمود کا کامیاب۔ اب مجھے ساری زندگی اس غلامی میں بسر کرنا تھی۔ یہ سوچ کر میں دل محسوس کر رہ گیا۔ سلطان محمود نے میرے لیے نئے کاغذات بھی بنوا لیے تھے۔ پاسپورٹ پر میری موجودہ حلیے والی تصویر تھی۔ امیگریشن اور دیگر ضروری کارروائیوں سے فراغت کے بعد ہم جہاز میں سوار ہو گئے۔ میرے ساتھ صرف سلطان چیتا ہی تھا۔ اس کے باڈی گارڈز ہمیں ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ جہاز میں میری سیٹ سلطان چیتا کی سیٹ کے ساتھ نہیں تھی، وہ پچھلی سیٹ پر پراجمان تھا، جبکہ میرے ساتھ والی سیٹ پر جو بندہ آ کر بیٹھا، اسے دیکھ کر میں حقیقتاً چونک پڑا اور غصے کی ایک شدید لہر میرے وجود میں سرایت کرتی چلی گئی۔ وہ وکی تھا۔ اس کے چہرے پر مکرو مسکراہٹ رینگ رہی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، مجھے دیکھ کر حیران تو ہو رہے ہو نا۔ اسے دیکھ کر میں واقعی حیرت زدہ تھا، بلکہ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ڈاکٹر مشال کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ سے احسان درانی صاحب اسپتال پہنچے تھے، لیکن میں خود پر ضبط کر گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ہم جہاز پر سوار تھے۔ اگر ہم عام جگہ پر ہوتے تو شاید میں وکی کا حلیہ بگاڑنے میں ایک لمحے کی دیر بھی نہ کرتا۔ میں اس کا ایسا حشر کرتا کہ وہ اپنی شکل بھی پہچاننے سے انکاری ہو جاتا۔ میں نے گردن موڑ کر سلطان چیتا کی طرف دیکھا تو وہ بھی زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا۔ میں نے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دباتے ہوئے ہونٹ بھینچے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر یقیناً تمہیں غصہ آ رہا ہے۔ شاید وکی نے میری کیفیت بھانپ لی تھی، تبھی اس نے میرے کان کے قریب سرگوشی کی۔ میں نے گردن موڑ کر ہونٹ بھینچتے ہوئے شرر بار نظروں سے دیکھا۔ بالکل، مجھے تم پر بے حد غصہ آ رہا ہے، میں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ غصے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ مسکراتا مستفسر ہوا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ کیوں مجھے غصہ ہے، لیکن کہتے کہتے رک گیا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ وہ بولنے لگا تھا کہ تبھی جہاز کی روانگی کا اعلان ہوا تو میں سیٹ بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو وکی بھی زیر لب مسکراتے اپنی بیلٹ باندھ رہا تھا۔ دیر کے بعد جہاز ہوا کے دوش پر اڑتا اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ اس شخص کی موجودگی واقعی مجھے کھل رہی تھی۔ اس کا ساتھ مجھے گراں گزر رہا تھا، لیکن اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ سلطان چیتا نے یقیناً اسے میری نگرانی پر مامور کیا ہوگا تاکہ میں اسے چکما دے کر فرار نہ ہو جاؤں، ورنہ وکی کو ہمارے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن میں دل میں پلان کر چکا تھا، کچھ بھی ہو جائے میں کسی صورت دوبارہ اسمگلر نہیں بننا چاہتا تھا۔ ایک بات بتاؤں؟ کافی دیر کے بعد وکی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا، نہیں۔ وہ ڈرائی سے بولا، تمہیں میری بات سننا ہوگی۔
میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے ڈاکٹر مشال تمہارے لیے بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ہم تمہارے چہرے کی پلاسٹک سرجری کرانے کے لیے لندن جا رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گئی۔ شاید وہ تم سے محبت کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ ویسے تم اسے کب سے جانتے ہو؟ کتنا عرصہ ہو گیا تم دونوں کو ملے ہوئے؟ ڈاکٹر مشال کے ذکر پر میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی۔ تاہم میں نے خود کو نارمل رکھنے کی حد الامکان کوشش کرتے ہوئے وکی کو جواب دیا، دیکھو وکی، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خاموش رہو تو بہتر ہے۔ وہ بھی ڈھیٹ تھا، وہ مجھے ضد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہنے والا کہاں تھا؟ کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ قطعاً نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا، سوچنا بھی مت۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا جیسے میرے انکار نے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر دیا ہو۔ ویسے میں دوستی کرنا پڑے گی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی گروپ میں ہیں اور مستقبل میں ایک ساتھ کام کریں گے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ دوستی کرنا چاہیے اور دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے۔ خواب دیکھ سکتے ہو اور خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، میں نے کہا۔ میرا دل وکی سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے جواب دینے کے بعد میں نے سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وکی نے کیا جواب دیا تو میں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ میرے تصور میں ڈاکٹر مشال کا سراپا عکس بن کر ابھر آیا۔ چشمے تصور میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر مشال میرے ذکر پر پریشان اور مضطرب دکھائی دے رہی ہے۔ وکی کی بات نے میرے اندر عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی کہ واقعی ڈاکٹر مشال مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کا میرے لیے پریشان ہونا کس بات کا اشارہ تھا؟ وکی نے اندازہ لگایا تھا یا سچ میں ایسا تھا؟ بہرکیف اب معلوم نہیں تھا کہ میں زندگی میں اس سے مل سکوں گا یا نہیں۔ میں زیادہ تر ڈاکٹر مشال کے تصور میں گم نہ رہ سکا کیونکہ وکی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے جھنجھوڑا تھا۔ میں آنکھیں کھولتے غصے کی شدت سے اسے سنانا چاہتا تھا کہ قریب کھڑی ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر ضبط کر گیا۔ ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ڈسپوزیبل کپ ترتیب سے پڑے ہوئے تھے۔ سر چائے؟ ایئر ہوسٹس نے اپنے دل کے آواز میں ٹرے آگے کرتے ہوئے کہا تو میں نے تھینک یو کہتے ہوئے کپ اٹھا لیا۔ وکی پہلے ہی کپ اٹھا چکا تھا۔ ایئر ہوسٹس کے جاتے وکی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، یا تم نے بتایا نہیں کہ تم ڈاکٹر مشال کو کب سے جانتے ہو؟ میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، اس بار میں نے خشک لہجے میں کہا، اس لیے پلیز اپنی زبان کو لگام ڈال لو۔ لیکن جواب تو دینا پڑے گا، وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، کیونکہ میرے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ اگر زیادہ ضروری ہے تو تم مشال سے پوچھ لیتے۔ میں نے بھی چائے کا سپ لینے کے بعد جواباً کہا، وہ تمہیں بہتر جواب دیتی۔ پوچھا تھا، وکی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن اس نے صحیح جواب نہیں دیا۔ خیر، اب تم میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر بٹھا لو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ میں سلطان چیتا کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ بات اس نے انتہائی کرخت لہجے میں کہی۔ میں غصیلی نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس نے سلسلہ کلام جوڑا، بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر مشال کو دل و جان سے چاہتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے تم میرے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ اگر تم اسے دل و جان سے چاہتے ہو تو تم اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ میں نے دلی دل اس کی بات پر ہنسا، تاہم میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عزت سب چیزوں سے اہم ہوتی ہے، وہ لٹیرا نہیں، عزت کا رکھوالا بنتا ہے۔ تم بھی یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے مجھے مسرت کر دیا تھا اور میں غصے میں آ کر ایسا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن ایسا کیا تو نہیں نا؟ اس نے جواز پیش کیا جو بالکل بے بنیاد تھا۔ وہ ڈاکٹر مشال کے نظروں میں تو گر گیا تھا نا، وہ تو قدرت نے مجھے وہاں بھیج دیا، اس لیے ڈاکٹر مشال کی عزت بچ گئی۔ میں نے استہزائی لہجے میں کہا، مجھے خوشی تھی کہ میری وجہ سے ایک لڑکی کی عزت بچ گئی تھی۔ خیر، میرا ڈاکٹر مشال سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمہارا اس کا معاملہ ہے، تم جانو اور وہ جانے۔ گڈ، وہ زہریلا مسکرایا، مطلب تم رکاوٹ نہیں بنو گے؟ گڈ گڈ، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں نے دلیلی میں سوچا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ چائے پینے کے بعد میں نے تنبیہی لہجے میں کہا، اب مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں تمہاری کسی بات کا جواب دینے والا نہیں۔ کہتے ساتھ ہی میں نے سیٹ سے پشت ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اوکے، میری سماعت میں وکی کی خوشگوار آواز ٹکرائی، تم آرام کرو، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔